अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मेरा पैगम्बर में मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हिशाम इलाही ज़हीर। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ़ पहलू हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसीयत वालिद और बाप कैसे थे, बहसीयत नाना कैसे थे, ये बात हम आपके सामने रख चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजी ज़िंदगी कैसी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसीयत शोहर कैसे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसीयत एक घराने के सरबराह के कैसे थे, उनकी सीरत के वो कौन से अनमोल और सुनहरी पहलू हैं कि जिनको सीख कर मैं और आप अपने घराने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे के मुताबिक चला सकते हैं। और ये मौजू हस्बे हाल है और आजकल मुआशरे में इस मौजू की शदीद ज़रूरत महसूस की जाती है, क्योंकि बहुत से घराने टूट जाते हैं, घरों के अंदर तलाक की रेशो बढ़ रही है, घर मगरबी तहजीब की यलगार के आगे ज़मी बोस होते नज़र आ रहे हैं। तो वो कौन से ऐसे सीरत के अनमोल पहलू हैं जिससे मुसलमान घराना मजबूत होता है, उसके माबैन मियाँ बीवी के ताल्लुक़ के अंदर मोहब्बत, उल्फत, मोहब्बत पैदा हो जाती है, मुवद्दत पैदा हो जाती है। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें अपनाने की ज़रूरत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वो पहलू जो मुआशरे में बिलअमूम बयान ही नहीं किए जाते, आज उम्मत को ज़रूरत है कि वाज़ेह तौर के ऊपर उनको लोगों के सामने बयान कर दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से जो रहनुमा असूल मुझे और आपको बतलाए हैं, या उनकी सीरत से जो बातें हमें समझ आती हैं, उनमें से इब्तदा अगर आप यहाँ से नोट करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी से पहले ही एक घराने की बेहतरीन कुंबे की बुनियाद रखने के कुछ रहनुमा असूल बता रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के बेटों को और उम्मत की बेटियों को कुछ नसीहतें करके गए हैं। अगर मैं और आप और वालिदैन उन्हीं नसीहतों के ऊपर अमल कर लें तो यकीन मानिए घराने ना टूटें, घर आबाद हो जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली बात कही, यह मर्द के लिए भी है और औरत के लिए भी, दोनों हदीसें आप इनके ऊपर आपने गौर करना है। पहली बात यह है कि दुनिया के अंदर जो बेहतरीन ख़जाने हैं उनमें से नेक औरत एक बेहतरीन ख़जाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक औरत को दुनिया का बेहतरीन ख़जाना करार दिया। हम तो ये समझते हैं दुनिया के अंदर हीरे जवाहरात, सोना चांदी वगैरह ये बेहतरीन ख़जाना है, लेकिन रसूलुल्लाह उम्मत की तरबियत इस अंदाज में करना चाहते हैं कि अगर आप उम्मत को बेहतरीन माए ला कर देंगे, खुद बहुत उम्मत बेहतरीन नस्ल पैदा करेगी। और रसूलुल्लाह इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि शादी और ब्याह बास चीज़ों की बुनियाद के ऊपर होता है, हसब नसब की बुनियाद के ऊपर भी होता है, मालो दौलत की बुनियाद के ऊपर भी होता है, हुस्न जमाल की बुनियाद के भी ऊपर होता है, और नेक सीरत की बुनियाद के ऊपर भी होता है। ये चार चीज़ें बयान करने के बाद रसूलुल्लाह उम्मत को ये तबलीग कर रहे हैं कि तुम्हें ये चाहिए कि इन चारों में से अगर चुनना हो तो नेक सीरत चुनो। ये सिर्फ मर्दों को तलकीन नहीं की गई, बल्कि कुरान पाक के अंदर ये बात वादे तौर पे आयत भी मौजूद है कि अगर कोई नेक और मुत्तकी, यह हदीस से भी साबित है कि नेक मुत्तकी जिसका दीन तुम्हें अच्छा लगता हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर कोई शख्स जिसका दीन तुम्हें पसंद है वो आके तुम्हारी बहन का, बेटी का रिश्ता तुमसे तलब करे तो उसको दे दो, और अगर तुम नहीं दोगे तो ज़मीन के ऊपर फितना और फसाद बरपा हो जाएगा। और बिलअमूम ये रिश्ता क्यों नहीं दिया जाता? पहली बात तो आपकी ये सामने रखी कि लड़कियों में से किस चीज़ का इंतखाब करना चाहिए, और दूसरी बात यहाँ पे ये आपके सामने रख रहे हैं कि लड़कों में से भी किस चीज़ का इंतखाब करना चाहिए। अगर दीन अच्छा है, इखलाक अच्छा है, तकवा अच्छा है तो उसको रिश्ता दे दिया जाए, वरना ज़मीन के ऊपर फितना और फसाद बपा हो जाएगा। और ये फितना फसाद आप मुआशरे में देख रहे हैं, आज बपा है बेहयाई की शक्ल में और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की शक्ल के अंदर। ये जो फितना और फसाद है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक है। हमारे यहाँ क्या होता है, अभी जी शादी नहीं करनी, कैरियर बना रहा है, कैरियर बनाते बनाते करैक्टर का जनाजा निकल जाता है, शादी नहीं की जाती। जबकि अल्लाह के रसूल का ये हुक्म है, उनका दीन तुम्हें पसंद आ रहा है तुम रिश्ता दे दो, वरना फसाद ज़मीन पे बरपा हो जाएगा। और कुरान पाक में भी है यकूनु फुकारा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली, अगर वो फ़कीर भी हों, उनका दीन तुम्हें अच्छा लगता हो तो उनको रिश्ता दे दिया जाए। और ये बात भी याद रखें, इसमें एक बहुत बड़ी हिकमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हिकमत भी बयान कर दी कि अगर नेक और मुत्तकी शख्स से तुम शादी करोगे, अगर उसको तुम्हारी बहन बेटी अच्छी लगेगी तो वो उससे मोहब्बत करेगा, उसका इकराम करेगा, उसकी तकरीम करेगा, उसकी इज़्ज़त में इजाफा करेगा। और अगर उसको बिलफर्ज पसंद नहीं भी आती तो वो अल्लाह से डरते हुए कभी उस बच्ची के ऊपर जुल्म नहीं करेगा। गोया
خوبصورت کنبے کی بنیاد، خوبصورت گھرانے کی بنیاد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال سے پہلے ہی بیان کر دی کہ رشتہ چننے کا کرائٹیریا یہ ہے. اور پھر جب رشتہ ہو جائے اور جب سارے معاملات طے بھی ہو جائیں، یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہمارے معاشرے میں، آپ کو پتہ ہے پردے کی کیا کیفیت ہے، کہ پردہ تو معاشرے سے اٹھ گیا ہے، پردہ تو آج معاشرے میں موجود ہی نہیں ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پردہ تو چہرے کا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہاں اگر جہاں پہ تم رشتہ کرنا چاہتے ہو تو اس عورت کو دیکھ لو. تو یہاں پہ دیکھنے سے مراد چہرہ دیکھنے ہی کے بارے میں ہے. معاذ اللہ کوئی عورت کو برہنہ دیکھنے کے بارے میں یہ بات نہیں کی جا رہی ہے، اسی لیے کی جا رہی ہے کہ اس کو دیکھ لو تاکہ تمہیں اس کی شکل کا پتہ لگ جائے. اور اگر تمہیں انکار کرنا چاہو تو پہلے کر لو، بعد میں ایسا نہ ہو کہ مجھے تمہاری شکل پسند نہیں آئی وغیرہ وغیرہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیرامیٹرز امت کو بتلا دی. اب شکل دیکھ لینے کے بعد، رشتہ طے ہو جانے کے بعد، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے اسلام میں یہ جو منگنی ہے، جس کو ہم اردو میں منگنی کہتے ہیں، یہ جب نکاح کا معاملہ طے ہو جائے یہ نصف نکاح کے برابر ہوتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی حدود و قیود بیان کیے کہ جس کا آپس میں نسبت طے ہو جائے اس کے رشتے کے اوپر رشتہ مت بھیجا جائے. اسلام میں یہ بھی منع، رشتے کے اوپر رشتہ بھیجنا بھی منع ہے. کہ پتہ ہے کہ دو فریقین کے مابین کچھ رشتے کی بات چل رہی ہے، جب تک وعدے وہاں سے انکار نہ ہو جائے رشتہ بھی نہیں بھیجنا. یہ ساری اخلاقیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت کی تربیت کر کے گئے ہیں. اور پھر جب رشتہ طے ہو جائے، جب نکاح ہو جائے، آپ بتائیے نکاح کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ تھا وہ کن آیات مبارکہ کی تلاوت کرنا تھا؟ یہ رسول اللہ کی سیرت کا حصہ نہیں ہے جس کو ہم نے فراموش کر دیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. آپ بتائیں یہ آیت ہے، یہ کتنی عظمت والی آیت ہے. یہ نکاح کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پڑھی اور یہ سنت کیوں بنی؟ خطبہ کے بعد یہ جو چند آیات پڑھی جاتی ہیں اس کا بھی نکاح کے ساتھ گہرا تعلق ہے. اور گھروں کی آبادی کا تعلق ایک تو رشتہ کرنے کے وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے اور بیٹی کے لیے بہترین رشتے کا انتخاب کریں اور اس کی بنیاد نیکی اور اگر تقویٰ ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے اس سارے کے سارے معاملے میں اللہ کی طرف سے برکات تو ویسے ہی نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. گھروں کو مضبوط کرنے کے جو کلیے ہیں ان میں سے پہلا کلیہ یہ ہے. پھر دوسری بات یہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. نکاح کے موقع کے اوپر اس آیت کو اس لیے تلاوت کیا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے تم سب کو ایک باپ آدم اور ایک ماں حوا سے پیدا کیا ہے. کسی کو حسب نسب کی بنیاد کے اوپر کسی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. خامہا نکاح کے معاملات میں جب دو خاندان آپس میں بیٹھتے ہیں، ایک کہتا ہے جی میں چودھری ہوں، ایک کہتا ہے میں جٹ ہوں، ایک کہتا ہے میں شیخ ہوں، ایک کہتا ہے میں رائی ہوں وغیرہ وغیرہ، ہر کوئی اپنی ذات کے اوپر فخر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس فخر کے اوپر کلہاڑا چلا دیا کہ تم سب کا باپ آدم ہے، تم سب کی ماں حوا ہے، تم سب آدم کے بیٹے ہو. آدم ایک پیغمبر اور رسول ہے. انسان کو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے بخشا کہ انبیاء آپ بتائیں ان کی نسل ہے، آدم کی نسل ہے ساری انسانیت. اور حضرت آدم اسی لیے اپنے بچوں کے لیے غم بھی کرتے ہیں. اور معراج کی حدیث میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ میری اتنی، حالانکہ بتائیے کفار کے ساتھ جہاد ہے، کفار کے ساتھ لڑائی ہے، اسلام میں موجود ہے، لیکن آدم کے لیے تو سارے بچے ہیں. گویا ہم سارے کے سارے آدم کے بیٹے ہیں. کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں حسب نسب کی بنیاد کے اوپر. ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر کوئی متقی زیادہ ہے یقیناً اس کو فضیلت زیادہ ہے ہی ہے. جو اللہ کے ہاں عزت والا ہے ظاہر ہے دنیا میں بھی عزت و احترام کے لائق وہ ہے. تو نکاح کے موقع کے اوپر یہ آیت تلاوت کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ نہ لڑکی کا گھرانہ افضل ہے نہ لڑکے والوں کا گھرانہ افضل ہے. تم ایک ماں باپ کے بیٹے ہو تو کوئی آپس میں فخر نہ کرے، تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے. گویا رشتے کی ابتدا اس نصیحت سے ہو رہی ہے کہ حسب نسب کی بنیاد کے اوپر نہ لڑکی والے فخر کریں نہ لڑکے والے فخر کریں. اگر یہ فخر ختم ہو جائے گا، برابری کی بنیاد کے اوپر نکاح طے ہو جائے گا، معاملات بڑھنا شروع ہو جائیں گے، تو باہم محبت، مودت، الفت، مثالی گھرانہ تو مارد وجود میں اسی نصیحت پہ آ جائے گا. معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد اسی بات کو آگے بڑھیں. ویلکم بیک، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. معزز ناظرین گرامی قدر، ہم آپ کے سامنے خطبہ نکاح کے موقع پر پڑھنے والی آیات کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھ رہے ہیں. پہلی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے چند باتوں کو رکھا اور اسی نکاح کے خطبے کے اندر دوسرا رہنما اصول گھروں کی آبادی کے لیے بیان کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو
اور اگلی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، آپ بتائیے یہ تینوں آیات آپ نے سنی ہیں، ان میں ایک چیز کامن آپ کو نظر آئے گی، یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ کیا ہے؟ تینوں آیتوں میں کہا اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف اپناؤ۔ یہ شادی کے موقع کے اوپر بار بار خوف خدا کا ذکر کیوں آتا ہے؟ اس کی ایک بڑی خاص وجہ ہے، ہم نے شاید اس بات کو اگنور کیا اور سمجھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ابتدا ہی میں گھرانوں میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو نکاح کے موقع کے اوپر اس لیے پڑھا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ماہر نفسیات بھی کوئی نہیں، ماہر انسانیت بھی کوئی نہیں جو لوگوں کی نفسیات کو سمجھتا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے کہ ایک موت کے موقع کے اوپر اور ایک خوشی کے موقع کے اوپر اللہ کی شدید نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ بتائیے شادی کے موقع کے اوپر اللہ سے ڈرنے کا یہ حکم بار بار کیوں آ رہا ہے؟ نکاح کے موقع کے اوپر ان آیات کی تلاوت اس لیے کی جا رہی ہے کہ نکاح شادی بیاہ کے موقع کے اوپر بے حیائی کے، بے پردگی کے عظیم الشان مظاہرے کیے جاتے ہیں، اسراف کے عظیم الشان مظاہرے کیے جاتے ہیں، پیسوں کے ضیاع کے عظیم الشان مظاہرے کیے جاتے ہیں، فخر تکبر رعونت کا عظیم الشان مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر شادی کے موقع کے اوپر بے حیائی ہوگی، غیر محرموں کا اختلاط ہوگا، بے پردگی ہوگی، تو یہ شادی کے اوپر رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا، بے برکتی ہو جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں، بہترین نکاح وہ ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں ہمارا گھرانہ خوشحال ہو، کنبہ خوشحال بن جائے، ایک اچھا گھرانہ مارد وجود میں آ جائے، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو اس طرح اگنور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں واضح طور پہ بہترین نکاح وہ ہے جس کے اندر سب سے کم تکلف ہو۔ ہمارے ہاں نکاحوں میں سب سے زیادہ تکلف ہوتا ہے، برات کا کھانا کھلایا جاتا ہے، سینکڑوں لوگوں کو بلایا جاتا ہے، شادی ہال کے کرائے دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم تکلف ہے، اور سب سے کم تکلف نکاح کے اوپر جس پہ ہوتا ہے اس پہ اللہ کی برکات نازل ہوتی ہیں۔ گویا شادی کے دن ہی آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساری برکتوں کا جنازہ نکال دیتے ہیں، تکلفات کی برمار کر کے، اسراف کی برمار کر کے، غیر محرموں کا اختلاط کر کے، بے پردگی کر کے آپ خیر و برکات کو تو خود اٹھا لیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس نکاح کے موقع پہ اس آیت کو بھی بیان کیا، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور بات سیدھی اور سچی کرنی ہے۔ نکاح کے موقع کے اوپر یہ جو آیتیں ہیں یہ خوبصورت اور مثالی گھرانے کی تعمیر کے اندر بڑی اہم ہے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہ جو آیت ہے قولوا قولا سدیدا کے بعد سیدھی اور سچی کرو، اس کا نکاح کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ ہوتا یہ ہے بالعموم نکاح چونکہ ابھی ہو رہا ہے، ابھی نئی نئی دو فیملیز قریب آ رہی ہیں، بچی کی عمر کے حوالے سے جھوٹ بول دیا جاتا ہے، بالعموم کی بات کر رہا ہوں، اور بھی جھوٹ ہو سکتے ہیں، بچے کی کمائی کے بارے میں جھوٹ بول دیا جاتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے ایک ماہ نہیں گزرتا بچی کی عمر بھی اصل کھل جاتی ہے، بچے کی صحیح جو کمائی ہے وہ بھی کھل کے سامنے آ جاتی ہے، پھر انسان شرمندہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت اس لیے پڑھا کرتے تھے قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اگر بات سیدھی اور سچی کرو گے اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گے، تمہارے سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا شاید ہوشیاری سے، شاید چلاکی سے، شاید غلط بیانی کرنے سے ہمارے گھر مل جائیں گے اور مثالی گھرانے مارد وجود میں آ جائیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، سچائی کی بنیاد کے اوپر، نیکی کی بنیاد کے اوپر، تقوی کی بنیاد کے اوپر، کم تکلف کی بنیاد کے اوپر مثالی گھرانہ مارد وجود میں آتا ہے۔ ہاں اب یہ سارے معاملات جب طے ہو جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث بھی ہیں، اس حدیث میں اگرچہ ضعف موجود ہے لیکن یہ بات بڑی اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس بندے کا نکاح ہو جاتا ہے اس کا نصف دین مکمل ہو جاتا ہے، نصف دین مکمل ہو جاتا ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اس کے اوپر بیوی کی ایک عظیم الشان ذمہ داری آ جاتی ہے، اور بیوی کے اوپر مرد کی ایک عظیم الشان ذمہ داری آ جاتی ہے، اور نکاح نظروں کو نیچا کر دیتا ہے، اور نکاح محبت اور الفت اور مودت پیدا کر دیتا ہے۔ جو دو لوگ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، اللہ کے کلام کے نتیجے میں ایجاب و قبول اور اللہ کی بنائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کے نتیجے میں جب نکاح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ملا دیتا ہے۔ اب انہوں نے اپنے باقی دین کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ باقی دین کیا ہے؟ بچوں کی پرورش، اچھے مثالی گھرانے کو مارد وجود میں لانا، اچھے کنبے کی تشکیل کرنا، اپنی اولادوں کی بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پھر اگلا جو مرحلہ ہے، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دونوں کے حقوق کو بھی متعین کر دیا۔
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیویوں کو حقوق نہیں دیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامدوں کو کچھ حقوق نہیں دیے؟ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع کے اوپر بھی اپنی بیٹی کو بھی اور حضرت علی کو بھی دعا دی، اور وہ دعا بھی دینی چاہیے اور دعاؤں کے سائے میں رخصت کرنا چاہیے، لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا طرز عمل ہے وہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اس دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ یہاں پہ ہمارے معاشرے کا ذرا کلچر، ہمارا بر صغیر کا ماحول ہے، اس کلچر کا اور اس عرب کلچر کا اور اس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلچر کا فرق دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے مابین بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں عائشہ، مجھے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ محبوب عائشہ ہیں۔ اب بتائیے، اگر کوئی مرد ہمارے معاشرے میں یہ بات اپنے دوستوں کے مابین کہہ دے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب میری بیوی ہے، تو شاید اس کی ہنسی اڑائی جائے، شاید اس کا مذاق بنایا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بھی، شرم و حیا کے بھی پیرامیٹرز طے کر دیے ہوئے ہیں۔ انسان کو شرم و حیا غیر محرم رشتوں کے حوالے سے کرنی چاہیے، محرم رشتوں کے حوالے سے محبت کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، مراد یہ نہیں تھی، مراد یہ تھی، اے اللہ کے رسول، مردوں میں سے آپ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب کون سے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی، آپ کو پتہ ہے وہ کہہ سکتے تھے، میرے سسر حضرت ابو بکر، ثانی اسنین حضرت ابو بکر، میرا یار غار ابو بکر، لیکن آپ کی اور میری امت کی اصلاح کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق اس طرح بیان کیا اپنے عمل کے ساتھ۔ کیا کہا؟ عائشہ کے والد، پہلے کہا عائشہ اور پھر دوسری مرتبہ کہا عائشہ کے والد۔ آپ بتائیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل اگر کسی بیوی کو، زوجہ کو پتہ لگے گا تو اس کے دل میں خوشی پیدا نہیں ہوگی؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ عجیب و غریب مسائل ہیں۔ ہم باہر جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، ٹکے بھی کھا رہے ہیں، پارٹی بھی کھا رہے ہیں، گھر آئیں گے تو ماتھے کے اوپر بل پڑے ہوں گے، آنکھیں چڑھی ہوں گی، ایسے منہ کے اوپر بل پڑے ہوں گے غصے سے، گھر میں داخل ہوتے ہی غصہ آ جاتا ہے، باہر نکلو تو ہنسی مذاق کھیل ہر چیز چل رہا ہے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو غصہ ناک کے اوپر رکھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس حوالے سے ہمارے لیے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ بیماری کے ایام، آپ کو پتہ ہے عورتوں کی بیماری کے ایام ہوتے ہیں جن میں انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھنی ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سابقہ کفار کا ذہن تھا یا اہل کتاب کا ذہن تھا کہ اگر عورت ان ایام میں ہے تو ان سے گوشہ نشینی کر لو، ان سے علیحدگی کر لو، ان سے اعتکاف کر لو، ان سے چہرہ پھیر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ کہتی ہے ان ایام میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس آتے، اور جس جگہ سے میں پانی پی رہی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تالیف قلب کے لیے اسی جگہ پہ اپنے لبوں کو رکھتے اور وہیں سے پانی پیتے۔ یہیں پر بس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کوئی بوٹی کھا رہی ہوتی، کوئی جس جگہ پہ میں دانت گاڑتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوٹی میرے ہاتھ سے لے لیتے اور انہی جگہوں کے اوپر اپنے دانتوں کو گاڑ لیتے۔ آپ مجھے بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں عورتوں کے ساتھ اس سلوک کی، اس حسن سلوک کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات رکھ چکا ہوں کہ سائنس کی بعض باتیں جو سائنس اب دریافت کرتی ہے، ان کی حکمت اور علت اسلام پہلے بیان کر چکا ہے، اور اگرچہ اسلام میں حکم اور علت کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، ہم تو احکامات کے پابند ہیں، بندہ مومن اور بندہ مسلم صرف حکم کا پابند ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں ازواج مطہرات کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں وہ امت کے لیے ایک نصیحت ہے۔ کیوں؟ کہ ان ایام میں سائنس بھی کہتی ہے، اور آج یہ سائنس کہے نہ کہے، عورت کے مزاج میں چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، عورت کے مزاج میں غصہ ہوتا ہے، تلخی آ جاتی ہے، قدرتی نیچرل ایک بات ہے۔ ان ایام میں وہ کڑواہٹ زیادہ ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں بھی سابقہ کفار کی ساری امتوں کے جو رسم و رواج ہیں باطل، ان کو رد کر کے ازواج مطہرات کے پاس آتے ہیں، ان سے تلیف قلب کے لیے محبت والا معاملہ کرتے ہیں تاکہ امت کو یہ رہنمائی مل جائے کہ ان ایام میں عورتوں کو دھتکارنا نہیں ہے، عورتوں کو پرے نہیں پھینکنا، بلکہ عورتوں کے ساتھ ان ایام میں تلیف قلب کرنی ہے، اور پیار اور محبت کا، مودت کا رشتہ اگر بڑھانا ہے تو اس طرح کے معاملات کریں گے، عورت کی چڑچڑاہٹ ختم ہو جائے گی، مثالی گھرانہ ہمارے وجود میں آ جائے گا۔ ایک مثالی گھرانہ جو ہے
وہ اسی طرح مارد وجود میں آتا ہے کہ میاں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہو اور بیوی اپنے میاں سے محبت کرتی ہو۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ آج اس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔